बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। तश्कील पाकिस्तान साल दोम का हम सबक कर रहे हैं। खुलासे के पहले 2 लेक्चर हो चुके हैं, समाअत कर लीजिएगा। तशरीह के हवाले से ये दूसरा लेक्चर है। एक लेक्चर हो चुका है, मजमूई तौर पर चौथा लेक्चर, तशरीह के हवाले से दूसरा लेक्चर। हमने गुज़िश्ता लेक्चर में यहाँ तक पहुँचे थे कि हज़रत इकबाल खुद ही की मनाज़िल बयान करते हैं कि इंसान अतात, ज़ब्त नफ्स और नियाबत इलाही के बाद खुद ही की मंजिल तक पहुँच सकता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं जी। किताब का सफ़ा नंबर 9 और तश्कील पाकिस्तान का चौथा सफ़ा। इसमें शुरू में ये बयान किया गया, दौरे इन्हतात में कौमी ज़बान व अदब का अजूज। इन्हतात कहते हैं बुरा वक्त, जवाल का दौर। ज़हन में रखिए, किसी भी कौम का बेहतरीन अदब कब तख्लीक पाया? जब उस कौम पे बुरा वक्त था। क्यों? उस वक्त दिल से बात की जाती है। वो कहते दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। तो दौरे जवाल जो हमारा है इल्म व अदब का, वो एक बेहतरीन दौर है। ये बात है। इसके बाद जो दूसरी बात बयान की गई कि अलीगढ़ कॉलेज यूनिवर्सिटी बन चुका था सर सैयद के इंतकाल के बाद। इसके अलावा दीगर यूनिवर्सिटीज़ भी कायम होती हैं और जामियात इसके अंदर आती हैं। अलीगढ़ के बाद जामिया उस्मानिया बनती है, हैदराबाद में और यूनिवर्सिटीज़ बनती हैं, उसका जिक्र आता है। इसके बाद अगली बात है जी, पहली जंग अजीम के असरात। पहली जंग अजीम अगरचे अंग्रेज़ जीत चुके थे, मगर याद रखिए शुरू में लग रहा था कि अंग्रेज़ हार रहे हैं और जापान जीत रहे हैं। एक तरफ जापान, जर्मनी, चीन थे, एक तरफ अमेरिका, बरतानिया और इसके इत्तेहादी मुल्क थे। जब लग रहा था कि अंग्रेज़ हार रहे हैं तो बड़ी नफसियाती बात है कि हिंदुओं में जज्बा कौमियत उभरा। देखिए, जब आका ताकतवर होता है ना तो ग़ुलाम सर उठाने का नहीं सोचता, मगर जब आका कमज़ोर पड़ता है तो ग़ुलाम के दिल में भी आज़ादी की ख्वाहिश जन्म लेती है। तो हिंदुओं के दिल में भी जज्बा आया कि अंग्रेज़ अब कमज़ोर हो गए हैं, अब अगर कोशिश करें तो हम आज़ादी की नेमत पा सकते हैं। इसके बाद एक बहुत अहम बात आती है सबक में, तकसीम बंगाल और उसकी मनसूखी, यानी मनसूखी तकसीम बंगाल। बंगाल एक बहुत बड़ा सूबा था, इतना बड़ा सूबा था कि एक गवर्नर से चलाना मुश्किल बल्कि नामुमकिन था। लिहाजा उन्होंने एक बड़े सूबे बंगाल को 2 सूबे मशरकी बंगाल और मगरिबी बंगाल में तकसीम कर दिया। इससे क्या हुआ? एक ऐसा सूबा वजूद में आ गया जिसमें मुसलमानों की अक्सरियत थी। आने वाले वक्त में मुसलमानों की हुकूमत बन सकती थी। नतीजा क्या हुआ कि हिंदुओं ने एक तहरीक शुरू कर दी कि तकसीम बंगाल को मनसूख किया जाए। ज़हन में रखें, बंगाल के मनसूख करने से हिंदुओं का कोई नुकसान नहीं था, लेकिन क्या कहा जाए कि मुसलमानों के फ़ायदे को ही अपना नुकसान समझते थे। लिहाजा भरपूर तहरीक शुरू की, तकसीम बंगाल की मनसूखी की। अब ज़हन में रखें, उस वक्त तक हिंदुओं की जमात तो कांग्रेस मौजूद थी, जबकि मुसलमानों की कोई सियासी जमात मौजूद ना थी। तो एक एहसास पैदा हुआ कि अगर मुसलमानों की सियासी जमात होती तो तहरीक चलाती। हिंदुओं ने तो ज़बरदस्त तहरीक चलाई और 5 साल में उस तहरीक को मनसूख करा लिया। इसी दौरान उर्दू हिंदी तनाज़ा शुरू हो जाता है। हिंदू एक भरपूर तहरीक चलाते हैं उर्दू को ख़त्म करने और हिंदुओं को राइज करने की। लिहाजा अब हालात ऐसे हो गए थे कि बहुत ज़रूरी हो गया कि मुसलमानों के लिए सियासी जमात कायम की जाए। अभी हमने देखा था पिछले लेक्चर में कि सर सैयद ने मुसलमानों को रोका था सियासत में हिस्सा लेने से, मगर अब हालात ऐसे हो गए थे कि ज़रूरी था हम एक सियासी जमात कायम करते। लिहाजा एक बहुत अहम संग मील आता है मुसलमानों की तारीख का कि मुस्लिम हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुस्लिम लीग का क़याम अमल में लाया गया। इसके साथ ही जंग अजीम के वाक़यात चल रहे हैं। पहली जंग अजीम जिसमें अंग्रेज़ों ने मुसलमानों से वादा किया था कि अगर मुसलमान उनका साथ देते हैं तो अंग्रेज़ तुर्की से जंग जीतने के बाद कोई बदला या इंतकाम नहीं लेगा, तुर्की के हिस्से बखरे नहीं करेगा। और ज़हन में रखें, इस मुतालबे में मुसलमानों का हिंदुओं ने भी साथ दिया था। हम आगे देखेंगे कि
میثاق لکھنؤ کے حوالے سے ہندو اور مسلمانوں میں دوستی کا معاہدہ ہو چکا ہے میثاق لکھنؤ کا کہ ہم مل کے جدوجہد کریں گے، لہٰذا اس میں ہندو مسلمان اکٹھے تھے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ وہ کہتے ہیں نہیں مرتا کیا نہ کرتا، انگریزوں کی مجبوری تھی، انہوں نے وعدہ کر لیا کہ اگر ہم جیت گئے تو ہم ترکی سے بدلہ یا انتقام نہیں لیں گے، مگر جب وہ جنگ جیت گئے تو اپنے سارے وعدے بھول گئے۔ انہوں نے ترکی کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے آپس میں بانٹنا شروع کر دیے، جس طرح چور چوری کے مال کو بانٹتا ہے۔ تو ایک تو ترکی کے اندر جنگ شروع ہو گئی آزادی کی، جس کو جنگ بلکان اور جنگ طرابلس کہا جاتا ہے۔ یہ ترکی میں جنگیں تھیں آزادی کی بحالی کے لیے، اور برے صغیر میں اس کے مقابلے میں تحریک خلافت شروع ہوئی، یعنی انگریز اپنا وعدہ پورا کریں اور ترکی میں خلافت کے نظام کو نہ چھیڑیں۔ تحریک خلافت اگرچہ اس طرح تو کامیاب نہیں ہو سکی کیونکہ خود ترکی کے لوگوں نے ہی خلافت کو ختم کر دیا، لیکن تحریک خلافت کا ایک اہم پہلو یہ بھی تھا کہ اس نے ہندوستان کو سیاسی بیداری دی۔ جب حالات خراب ہو رہے ہیں، انگریزوں کی کنٹرول کم ہو رہا ہے، تو ہندوؤں نے سیلف گورنمنٹ کا مطالبہ کر دیا۔ یہ ایک طریقہ تھا انگریزوں پہ دباؤ ڈالنے کا۔ یہ صفحہ نمبر 9 پہ بات ہوئی ہے۔ آگے صفحہ نمبر 10 کی طرف بڑھتے ہیں، جو اس سبق کا صفحہ نمبر 5 ہے۔ ابھی میں نے ذکر کیا کہ قائد اعظم کی کوششوں سے ہندو اور مسلمانوں میں میثاق لکھنؤ کا معاہدہ ہو چکا ہے۔ اس کی بہت اہم بات یہ تھی کہ اس معاہدے کے تحت ہندوؤں نے یعنی کانگریس نے مسلمانوں کے جداگانہ تشخص کو تسلیم کر لیا۔ یعنی اس سے پہلے تو مسلمانوں کو قوم سمجھتے نہیں تھے، یہ پہلا موقع تھا کہ انہوں نے مان لیا کہ مسلمان الگ قوم ہے۔ اس کا رزلٹ کیا ہوا؟ جب ہندو مسلمان اکٹھے ہوئے، دیکھیں بچہ انگریزوں کی تو یہ پالیسی تھی ڈیوائڈ اینڈ رول، ہندو مسلمان لڑتے مرتے رہے، انگریزوں پہ حکومت کرتے رہے۔ اب جب ہندو مسلمان اکٹھے ہوئے تو حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پڑے، یہاں تک کہ انگریزوں کو اعلان کرنا پڑا کہ جنگ آزادی کے بعد بتدریج ہم خود مختاری دیں گے ہندوستان کو۔ ان کو ایسا کیوں کرنا پڑا؟ کہنا پڑا کیونکہ ہندو مسلمان اکٹھے ہو چکے تھے۔ مگر جیسے جنگ ختم ہوئی، میں کون تم کون، اپنے عہد سے پھر گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ یہاں تحریک عدم تعاون شروع کی گاندھی نے، کانگریس نے انگریزوں کے خلاف۔ اس کے بعد اگلی بات ہے، میں نے بھی بات کی میثاق لکھنؤ کی، ہندو مسلمان اکٹھے ہو چکے تھے، یہ تحریکیں اکٹھی چلتی رہیں، لیکن دیکھیے ساتھ کب ہو سکتا ہے؟ جب دونوں طرف خلوص اور نیک نیتی ہو۔ ہندوؤں میں تو خلوص نہیں تھا، رزلٹ یہ ہوا یہ اتحاد میثاق لکھنؤ زیادہ عرصہ نہ چل سکا، ٹوٹ گیا۔ مسلمان ہندوؤں کے راستے الگ الگ ہو گئے، تو ہندوؤں نے دو شدید تحریکیں شروع کی، شودھی کی اور سنگٹن کی۔ شودھی تحریک یہ تھی کہ ہندوستان کے رہنے والوں کو مسلمان بنایا جائے، جس طرح بنے، دباؤ سے، جبر سے، لالچ سے، دھمکی سے، اور اگر ایسا نہیں کرتے تو سنگٹن کی تحریک یہ تھی کہ پھر ان کو ہندوستان سے نکال دیا جائے کہ ہندوستان صرف ہندوؤں کا ملک ہے۔ ان تحریکوں نے بڑا نقصان کیا مسلمانوں کا، ہندوؤں کا گھناؤنا چہرہ سامنے آیا۔ اس کے بعد سائمن کمیشن کی آمد ہوتی ہے۔ سائمن برطانوی شاہی خاندان کا ایک فرد تھا، وزیر تھا۔ حکومت برطانیہ نے اس کو بھیجا کہ کسی طرح سے ہندو مسلمانوں کو کسی ایک بات پر متفق کیا جائے، مگر وہ ناکام رہا۔ وہ کانگریس اور مسلم لیگ کو کسی ایک مطالبے پر لانے میں ناکام رہا، لہٰذا جاتے جاتے سائمن نے ایک تانا دیا، تھا تو خود ناکام ہوا، اپنی ناکامی کا ملبہ اس نے ہم پہ اس طرح ڈالا کہ یہاں کے ہندو مسلمان اور ہندوستانی اس قابل ہی نہیں کہ ان کو آزاد کیا جائے، یہ تو مل کے ایک آئین نہیں بنا سکتے، ملک کیا چلائیں گے۔ تو اس نے تانا دیا ناہلی کا ہندوستانیوں کو۔ اس تانے کے جواب میں نہرو نے، کانگریس کے رہنما نہرو نے نہرو رپورٹ پیش کی، یعنی سائمن کے چیلنج کو قبول کیا اور کہا کہ میں ایک ایسا آئین قانون بناؤں گا جس پہ ہندو مسلمان دونوں کا اتفاق ہو، اس کو نہرو رپورٹ کہتے ہیں۔ مگر دراصل یہ رپورٹ ہندوؤں کی ترجمان تھی۔ کہا گیا تھا کہ یہ ہندوستانیوں کی ترجمانی کرتی ہے، مسلمانوں سکھوں ہندوؤں کی، لیکن دراصل صرف ہندوؤں کی ترجمانی کرتی تھی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے جواب میں قائد اعظم نے اپنے مشہور زمانہ 14 نکات پیش کیے کہ یہ مسلمانوں کے بنیادی مطالبے ہیں جن پہ اگر کانگریس نہیں مانے گی تو ان سے کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ انہی 14 نکات کو بعد میں تجاویز دہلی کی شکل میں پیش کیا گیا، یعنی 14 نکات نہرو رپورٹ کا رد عمل تھے،
اور نہرو رپورٹ سائمن کمیشن کے چیلنج کا جواب تھی۔ تو دیکھیے بچہ یہ ایک ترتیب سے ایک کہانی ہے، اس کو اسی ترتیب سے ذہن میں رکھیے گا۔ اس کے بعد بات ہوتی ہے جی مسلمانوں کے رجوع زوال کی۔ مسلم لیگ کبھی جاگ جاتی تھی، کبھی سو جاتی تھی، کبھی متحد ہو جاتی تھی، کبھی اس میں تفرقہ پیدا ہو جاتا تھا، ایک جھنڈے تلے جمع نہیں تھے، ایک ملا جلا دور تھا۔ اسی دور میں بڑا ہنگامہ خیز رہا۔ جمعیت علماء اسلام، جمعیت علماء کا قیام عمل میں آتا ہے 1919 میں۔ 1929 میں خدائی خدمت گار صوبہ سرحد میں، جس کو موجودہ عوامی نیشنل پارٹی ہے، ان کے بانی تھے خان عبدالغفار خان، جو تنظیم بناتے ہیں۔ یہ بنیادی طور پہ کانگریس کے دوست تھے، مسلم لیگ کے خلاف تنظیم تھی۔ مجلس احرار بھی ایک مذہبی تنظیم تھی، ان کا قیام عمل میں آتا ہے۔ ایک بڑی عجیب بات ہم دیکھتے ہیں، تحریک پاکستان میں جتنی بھی مذہبی جماعتیں تھیں، زیادہ تر، سب کا تو نہیں، زیادہ تر کانگریس نواز تھیں، قائد اعظم مسلم لیگ کے خلاف تھی۔ ایسے ہی نیشنلسٹ مسلمانوں کی جماعت ہے، نیشنلسٹ، یہ مسلمان تھے، لیکن یہ وہ مسلمان تھے جو در پردہ انگریزوں اور ہندوؤں کے ساتھ ملے ہوئے تھے، اور انگریزوں اور ہندوؤں کے ساتھ مل کے ملی بھگت سے انہوں نے پنجاب میں اپنی حکومت بھی بنا لی تھی۔ تو ظاہر ہے جا بجا ان کے مسلم لیگ کے ساتھ مفادات ٹکراتے تھے، اور مسلم لیگ اور ان کا آپس میں تنازع رہتا تھا۔ یہ بات ہوئی تھی صفحہ نمبر 10 پر۔ آگے بڑھتے ہیں صفحہ نمبر 11 اور تشکیل پاکستان کا صفحہ نمبر 6۔ اس میں بات یہاں سے شروع ہوتی ہے، قائد اعظم کی سیاسی بصیرت۔ قائد اعظم نے اس موقع پر، جب مسلم لیگ کبھی جاگ جاتی تھی، کبھی سو جاتی تھی، ان کو ایک جھنڈے تلے اکٹھا کیا۔ ذہن میں رکھیے، قائد اعظم کا سب سے اہم کارنامہ یہی ہے کہ انہوں نے منتشر مسلمانوں کو ایک جھنڈے تلے اکٹھا کیا۔ لکھنؤ میں 1937 میں مسلم لیگ کا اہم سالانہ اجلاس ہوتا ہے۔ یہ انتہائی اہم تھا۔ اس لکھنؤ 1937 کے اجلاس میں یہ طے کر لیا گیا تھا کہ مسلم لیگ کا آئندہ مطالبہ پاکستان ہوگا، قیام پاکستان ہوگا۔ ذہن میں رکھیے، مسلم لیگ بنائی گئی تھی صرف مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے، بس اس سے زیادہ مطالبہ نہیں تھا۔ لیکن 1937 میں طے کر لیا گیا کہ مسلم لیگ کا مقصد قیام پاکستان ہوگا، آزاد ریاست کا قیام ہوگا۔ فیصلہ تو 37 میں ہو گیا تھا، لیکن اس پر مزید کام کیا گیا، ورک کیا گیا، اس کے مختلف پہلوؤں کو دیکھا گیا، اور 3 سال کے غور و خوض کے بعد 1940 میں لاہور کے جہاں آج مینار پاکستان ہے، وہاں قرارداد پاکستان کی باقاعدہ منظوری دے دی گئی۔ اس وقت اس کا نام قرارداد لاہور تھا، لیکن اب ہم اس کو قرارداد پاکستان کے نام سے جانتے ہیں، جس میں مسلمانوں نے ایک واضح نصب العین اپنا لیا کہ بن کے رہے گا پاکستان، لے کے رہیں گے پاکستان۔ یہ نہایت اہم پیش رفت تھی۔ دیکھیے، مسافر اپنے سفر پر ہوتا ہے، تھکاوٹ کا احساس ہوتا ہے، کبھی مایوسی اور دکھ کا احساس بھی ہوتا ہے، لیکن تصور میں لائیے کہ اچانک ایک موڑ مڑے اور منزل سامنے نظر آ جائے، خواہ کتنی ہی دور ہو، نظر آ گئی نا، تو ایک انرجی، ایک طاقت ایک بیدار ہو جاتی ہے۔ کچھ ایسی طاقت مسلمانوں میں آئی کہ اب ان کے سامنے ایک واضح نصب العین تھا کہ اب ہم نے پاکستان کے لیے کوشش کرنی ہے، جد و جہد کرنی ہے، اور تاریخ گواہ ہے کہ مسلمانوں نے بہت زیادہ کوششیں کی، جد و جہد کی، پاکستان کے حوالے سے، پاکستان بنانے کے حوالے سے، اور محض 7 سال کی قلیل مدت میں دنیا کی سب سے بڑی اسلامی ریاست قائم ہو گئی۔ بہرحال ابھی بات ہوئی قرارداد پاکستان کی منظوری کی۔ پاکستان نہیں بنا، لیکن پہلے کمیٹی کا کام شروع کر دیا۔ قائد اعظم نے 2 کمیٹیاں بنائی تھی، ایک معاشی کمیٹی، ایک تعلیمی کمیٹی، جس کا کام صرف یہ تھا کہ جب ہمارا ملک آزاد ہوگا تو اس کی معاشی اور تعلیمی پالیسی کیا ہوگی۔ آج کا لیکچر یہ ابھی پہ ختم ہوتا ہے، یہیں سے ہم اگلے لیکچر میں جاری کریں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔